उनकी अम्मा ने मछली उछली लेने भेजा। बहरहाल एक मजदूर को लाए मछली उछली, मजदूर को पकड़ करके वो मजदूर चला गया। बहरहाल आखिर में लिखते हैं उसको कहा कि भाई खाना वाना खा के जाना। कहा ठीक है देखेंगे। चुनांचे वो वाकया लंबा है, वो छोड़ें आप उसको वाकये से। मतलब वो मजदूर आया, मछली दिया और बात वो खत्म हो गई, चला गया। वो कहते हैं हमारे करीब ही एक अपाहज औरत रहा करती थी। हमारे करीब ही अपाहिज समझिए ना, लूली लंगड़ी। हमने देखा वो बिल्कुल अच्छी तंदुरुस्त चली आ रही है। हमने उससे पूछा कि तू किस तरह अच्छी हो गई? कहा मैंने उस मेहमान के तुफेल। कौन से मेहमान? जो तुम्हारे यहां मछली लेके आया था, बाजार में नौकरी करता था बेचारा, वो गुलाम था, वो ले आए थे मछली। वो वाकया है। बहरा कहा कि हमने उस मेहमान के तुफेल से दुआ की थी कि या अल्लाह उसकी बरकत से मुझे अच्छा कर दे, तो मैं फौरन अच्छी हो गई। तो कहती हैं, कहने लगे हजरत उसके बाद जब हम उसके तखलिये की जगह उसको देखने गए तो देखा दरवाजे बंद हैं और उस मजदूर का कहीं पता नहीं है। यानी वो मजदूर भाग गया कहीं छोड़। दरवाजे घर दिया था भाई वहां तखलिये में रहने के लिए उसको, यहां इबादत कर। कहते हैं जब हमने ये सुना तो दौड़ दौड़ करके गए, देखे भाई मौजूद है मजदूर, तो हम भी तबर्रुक हासिल करें। इतने बड़े बुजुर्ग हजरत अबू अब्दुल्ला जिला जिनका वाकया जिक्र किया, वो वली हो के वली को ना पहचान सके और वो पड़ोसन औरत जान गई कितना बड़ा वली आया है इसके घर में। नौजुबिल्लाह हैं, गुरु गुरु रह गए, चेला शक्कर हो गए। वो वली नहीं पहचान सके कि ये वली है, वो औरत पड़ोसन पहचान लेगी। नंबर एक। नंबर दो, वाकया बतला रहे हैं क्या? ऐ लोगो, औलिया के वास्तों से, तुफेल से, सदकात से, वसीले से तुम्हारी दुआएं कबूल होती हैं। तुम वपाहिज हो, तुम फलां हो, तो कुतुबे दौरा हम हैं, विलायत के मकाम पे हम फाजिल हैं, फाइज हैं। हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी हैं, मौलाना रशीद अहमद गंगोही हैं जिनकी इत्तिबा पर निजात मौकूफ है, मौलाना इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की हजरत हैं, वो हाजी मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब मदनी हैं, मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी हैं, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी हैं और इस दौर के अमीर जमात हैं। ये वली अल्लाह हैं, इनके वसीले से दुआएं मांगते रहो, तुम्हारी निजात। ये सिखाना चाहते हैं। ये अगर ये अकीदे बुजुर्ग ये बरेलवी रखे तो बरेलवी रखे तो काफिर है। तो कहेंगे मरे हुए थे। अरे जनाब तुम मरे क्या, तुम सड़े हुए लोगों के भी मांगते हो। वो मैं बताऊंगा, अभी नहीं। मैं चूंकि तरतीब से चल रहा हूं। नमाज है ना, नमाज में अभी हूं, अभी जिक्र का तो बाकी ही है। तो इस तरह से ये अकीदे के खिलाफ, जो कुरान और सुन्नत का अकीदा है उसके खिलाफ ये तालीम दी जा रही है। आइए मैं अब नमाज के ताल्लुक से मैं अपनी बात समेट करके खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि वक्त ज्यादा हो रहा है और आप लोग भी जरा भी कुछ उठक बैठक नहीं कर रहे हैं, ताकि हमें भी अंदाजा लगे कि जनाब आली टाइम खत्म हो रहा है। बहरहाल फिर भी आइए मैं आपको बताऊं, यही तबलीगी सफा 80 के ऊपर, सफा नमाज ही के ऊपर सफा 64 आप देखें। मैंने 64 के ऊपर बतला दिया आपको, मछली का वाकया मैंने आपको बतलाया। और जनाब आली ये देखें, अब सफा 65 के ऊपर आए, उसी फजाइल नमाज के सफा 65 के ऊपर कहते हैं हजरत इमाम अहमद बिन हंबल, जो फिक़ह के हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, रेहे बना हुआ, रेहे मैं इसलिए बता रहा हूं, इमाम शाफई के ऊपर भी रेहे बना हुआ, इमाम मालिक के ऊपर भी रेहे बना हुआ। लेकिन जहां इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र आया ना, वहां इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु लिखा गया है। यह फिरका वारियत की दलील नहीं है। क्या है? कहते हो तबलीगी जमात दीन इस्लाम की तबलीग कर रही है, दीन इस्लाम की नहीं, देवबंदी फिक़ह हनफी की भी तबलीग नहीं। क्यों? आज जितने भी अपने आप को हमारे मुल्कों में हनफी कहने वाले लोग हैं, ये पक्के दर्जे के झूठे हैं। ये कोई हनफी नहीं, न इमाम अबू हनीफा के अकीदे पे, न इमाम अबू हनीफा के मसलक के ऊपर हैं। ये झूठी निस्बत है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को बदनाम करने की एक साजिश रची गई है। हमारे मुल्क के लोग जो हनफी कहते वो हनफी नहीं है। इमाम आजम का ये मजहब नहीं था जो आजकल के हमारे मुल्कों के हनफी मानते हैं। बहरहाल कहते हैं कि जो फिक़ह के मशहूर इमाम हैं, दिन भर मसाइल में मशगूल रहने के बावजूद, दिन में 300 रकात नफिल पढ़ते थे। अल्लाह अकबर, झूठ की तो हद हो गई। हजरत शेखुल हदीस हैं, कुछ कहते हुए नहीं बन पड़ रहा है, हैं शेख देवबंद हैं, क्या कह सकते हैं, देव आमिर उस्मानी ने कहा था किसी जमाने में, तजल्ली देवबंद के एडिटर हैं, उन्होंने कहा था देवबंद की तशरीह की थी, क्या दगा की दाल है याजूज की है ये इसमें, देवबंद की शेर बनाया था आमिर उस्मानी। बहुत बड़े राइटर हैं भाई,
دیوبندی وہ بھی تھے، دیوبند ہی کے تھے، لیکن ہمیشہ دیوبندیوں کے اینٹی لکھا انہوں نے، مخالف لکھا، تجلی مشہور ہے ان کا پرچہ نکلتا تھا. کہتے ہیں دغا کی دال ہے یاجوج کی ہے یہ اس میں، وفا فروشی کی ہے واؤ تو بدی کی بے اس میں. وفا فروشی کی ہے واؤ تو بدی کی بے اس میں، جو اس کے نون سے نعرے جہیم غلتا ہے، نعرے جہیم یعنی جہنم، جو اس کے نون سے نعرے جہیم غلتا ہے تو اس کے دال سے دہقانیت یعنی جہالت، تو اس کے دال سے دہقانیت نمایاں ہے. ملے یہ لفظ تو بیچارہ دیوبند بنا، برے خمیر سے یہ شہر ناپسند بنا. میں حیرت میں رہ گیا، میں نے کہا یا اللہ، اتنا بڑا رائٹر، خود دیوبند شہر کا رہنے والا. اور ہمارے ایک دوست ہیں وہ بتاتے ہیں کہ دیوبند شہر میں خود اللہ کی قسم وہ بتاتے ہیں، وہ خود دیوبند کے ہیں، کہتے ہیں کوئی بھی دیوبند کی عقیدے کا نہیں ہے. ہم نے کہا چراغ تلے اندھیرا، پوری دنیا میں دیوبند پھیلائی جا رہی ہے. ہمارا ایک کیسٹ ملی، ایک مولوی تقریر کر رہا ہے، وہ اس میں تقریر کروا رہا، وہ نعرہ لگا علماء دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند، علماء حق زندہ باد، علماء دیوبند، علماء دیوبند. ہم نے کہا یہ علماء حق ہیں، یہ علماء سو اور علماء باطل ہیں جنہوں نے ایسی بدعقیدگیاں عوام الناس میں پھائی ہیں جس کی سعاد آج تک محسوس ہو رہی ہے. بدبو سے ہم پریشان ہیں میرے عزیز. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ حنفی نہیں ہیں، یہ جھوٹے فقہ، یہ جنہوں نے جھوٹی فقہ تیار کی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے بڑے ولی اور پرہیزگار تھے ان کی طرف انہوں نے منسوب کی. وہ کتاب و سنت کے عامل تھے، یہ کتاب و سنت کے عامل لوگ نہیں ہیں. بہرحال وہ ایک موضوع ہے جس کو میں اس وقت نہیں چھیڑنا چاہتا. احمد بن کہتے ہیں کہ 300 رکعت نماز پڑھ. حضرت سعید بن جبیر ایک رکعت میں، دیکھو یہ سعید بن جبیر کہتے ہیں حضرت سعید بن جبیر کوئی بزرگ ہیں، ایک رکعت میں پورا قرآن شریف ختم کر دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرے وہ سمجھو قرآن کا کچھ، وہ جاہل ہے، وہ یعنی کچھ قرآن کو اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، اس کا حق ہی نہیں ادا کیا. اور یہاں ایک رکعت میں قرآن ختم ہو رہی ہے بھائی. اسی لیے ہمارے یہاں کے ملکوں میں شبینے کا انتظام ہوتا ہے. اور یہ شبینہ کیا ہے بتاؤ؟ سنت ہے، یہ بدعت ہے. بدعت جس کو یہ جیسے شیخ الحدیث اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں. بدعت اب گو غلیظ کو بھی خوشبو کہا جانے لگا. بدعت تو اللہ کے نبی فرمائے کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، بدبودار ہے. اور اس دور کے لوگ کہہ رہے ہیں بدعت حسنہ ہے، یعنی گو بھی اب کیا ہونے لگی، اچھی میں تبدیل ہونے. نعوذ باللہ، بربادی ہے یہ امت کے لیے. لوگوں آنکھیں کھولو، اپنی سمجھ رکھو. یہ دیکھو کہہ رہے ہیں حضرت ابو سنان کہتے ہیں قبر میں نماز ہو رہی ہے. قبر میں کیا ہو رہی ہے؟ ابھی تک آپ نے سنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو کہتے ہیں ہم گزرے تو دیکھا حضرت موسیٰ نماز پڑھ رہے تھے. وہ ایک معجزہ تھا، ہے نا. اور پھر وہاں بیت المقدس میں بھی موجود تھے، پھر آسمان پہ بھی موجود تھے. یہ ایک معجزاتی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو، چونکہ پوری اسراء اور معراج، پوری نماز پورا معجزہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ وہ اپنے نبی کو دکھلانا چاہتا ہے. بہرحال وہ ان کے لیے ثابت ہے، اس لیے ہمارا ایمان اور عقیدہ، لیکن ان کے علاوہ کسی کے لیے ثابت نہیں کہ اپنی قبروں میں نماز پڑھتے تھے. کسی زمانے میں مسجد نبوی کی دیوار گر گئی تھی تو قدم باہر آ گئے تھے، ہے نا. تو اس وقت بھی ہم نے نہیں سنا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، نعوذ باللہ. ایسے ہی ان کا پیر تھا، بعد میں ڈھک دیا گیا اس کو، پھر دیوار بڑھا کر کے صحیح کر دی گئی. تو غلط کہنے کا مطلب یہ دیکھیں، کہتے ہیں حضرت ابو سنان کہتے ہیں کہ اللہ خدا کی قسم میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے ثابت بنانی کو دفن کیا. دفن کرتے ہوئے لحد کی ایک اینٹ گر گئی. دفن جب کر رہے تھے تو لحد کی ایک اینٹ گر گئی. دفن کرتے ہوئے لحد کی ایک اینٹ گر گئی. اللہ ہی بہتر جانے کیسے گری، کیسے انہوں نے اینٹ لگائی تھی، بہرحال گر گئی. وہ لحد پتلی سی لحد سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ لحد وہ ہوتی ہے جو ایک ہاتھ تقریباً برابر ہوتی ہے نا. اور بغلی ہمارے ہاں جس کو کہتے ہیں، بغل میں جو قبر کھود کے قد آدم، اور بغل میں کیا کہتے ہیں کھود کر کے میت کو اس کے سلا دیا جاتا ہے، اس کو لحد کہتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑی جلدی کی انہوں نے، ہے نا. میں نے اپنے ساتھی سے کہا دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، ابھی کیا ہو رہا ہے یہ. اس نے مجھے کہا چپ ہو جاؤ. جب دفن کر چکے تو ان کے گھر جا کر ان کی بیٹی سے پوچھا کہ کیا ثابت کا عمل کیا تھا. اس نے کہا کیوں پوچھتے ہو، ہم نے قصہ بیان کیا. اس نے کہا 50 برس رات شب بیداری کی اور صبح کو ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ تو کسی کو یہ دولت عطا کرے کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھے، تو مجھے بھی نماز عطا فرما، اگر تو کسی کو عطا کرے تو مجھے بھی نماز. یعنی حضرت موسیٰ کو عطا تھا تو حضرت موسیٰ کے برابر یہ بھی ہو رہے ہیں.
میں سوال میں تبلیغی بھائیوں سے کہتا ہوں، میرے بھائی، اور آپ لوگوں سے بھی اور تمام مسلمانوں سے بھی، کہ ایک بندے خدا بیچارہ قبر میں تم نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا، پکڑ کے کھینچ لینا چاہیے باہر؟ ابے زندہ ہے تو تو اسے کیوں مار رہا ہے بھائی؟ کیوں مٹی ڈالی اس کے اوپر؟ پکڑ کے کھینچنا چاہیے. یہ قاتل ہیں، یہ لوگ قاتل ہیں جنہوں نے ان کو چھوڑا ہے کہ نہیں؟ زندہ تھے، تم دیکھ رہے ہو، سب کچھ کر پکڑ کے کھینچ لینا چاہیے. اور ذرا زکریا صاحب سے کوئی پوچھتا کہ قبر کی گہرائی بھی بتلا دیتے، حضرت کتنے لمبے چوڑے قبر کھودی گئی تھی کہ اندر کھڑ کے وہ نماز پڑھ رہے ہیں. تم یہ نہ کہو کہ حضرت موسیٰ کو دیکھا تھا. ہاں یہی میں کہنا چاہتا ہوں، تم اپنے بزرگوں کو نبی کے برابر نہیں بنا سکتے ہو. وہ نبی کی شان ہے، وہ نبی کا نبوت کا معاملہ تھا. چنانچہ انہوں نے، نبی نے دیکھا ایک پل میں نماز پڑھتے ہوئے، ایک پل میں بیت المقدس میں، پھر آسمان پہ. یہ تم کیا کہہ سکتے ہو اس کو؟ یہ معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو لنریہ من آیاتنا، اللہ نے ہم اپنی نشانیاں دکھلانے کے لیے ان کو کروایا تھا. بہرحال حضرت ابو یوسف کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت ابو یوسف جو تھے، چنانچہ کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف علمی مشاغل کے باوجود، جو سب کو معلوم ہے کہ علمی مشاغل کے علاوہ جو فقہ حنفی کے ایک امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد ہیں، کہتے ہیں کہ وہ قاضی القضات ہونے کی وجہ سے قضا کے مشاغل علیحدہ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی 200 رکعت نفل روزانہ پڑھتے تھے. کہتے ہیں کہ حضرت بقی ابن مخلد روزانہ تہجد اور وتر کی 13 رکعت میں، یہاں پہ ذرا میں توجہ چاہوں گا، صوفیوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں، بزرگوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اور روزانہ کتنی رکعت وہ پڑھتے تھے؟ یہ سنت کے اوپر عمل کرنے والا آدمی تھا. لیکن تبلیغی جماعت والے یہ ان کی نظروں میں 20 ہی ہے. جو آئے میٹھا میٹھا گپ کڑوا کڑوا جو ان کے مذہب کے دیوبند کے خلاف ہو، ہاں وہ نہیں مانیں گے، اور جو ان کے حضرت کے بتائے ہوئے مطابق اس کو مانیں گے. بہرحال اب یہ کون ہے ہمیں یہ نہیں معلوم ہے. کہہ رہے ہیں 13 رکعت میں ایک قرآن شریف ختم کر دیا کرتے تھے. روزانہ 13 رکعت میں ایک قرآن شریف وہ ختم کر دیا کرتے تھے. آج ہمارے یہاں شبینے کی نمازیں ہوتی ہیں عشاء کے بعد سے لے کے، میں سمجھتا ہوں دو حافظ ہوتے ہیں، نہیں باری باری پڑھاتے ہیں، اور فجر کے وقت تک، اور وہ بھی ایسی پڑھتے ہیں یعلمون المغضوب علیہم الضالین کفوا احد پڑھتے ہیں. سمجھ بھی نہیں آتا، نہ سننے والے کو سمجھ میں آتا، نہ پڑھنے والے کو کچھ پتا چلتا. کوئی حافظ انجن ہے، کوئی حافظ پلین ہے، کوئی حافظ ہوائی جہاز ہے. ایسے ایسے نام دیے گئے ہیں جناب. وہ باقاعدے بدھا کے بلایا جاتا ہے اپنے محلوں میں، ان کی شبینہ ہوتی ہے، نمازیں ہوتی ہیں، اور لوگ کیا ہوتے ہیں، 2-4 بڈھے کھڑے رہتے ہیں بیچارے، باقی لوگ کوئی شربت بانٹ رہا، کوئی چائے بنا رہا، کوئی کچھ، اور جیسے ہی امام نے کہا اللہ اکبر دوڑ کے فوراً رکوع میں شامل ہو جاتے. واللہ ہم لوگ کرتے تھے بھائی ایسا. جب میں بریلوی تھا تو ایسا کرتا تھا، چھوٹی چھوٹی نمازوں میں ایسا ہو جاتا تھا، لیکن دوسری رکعت میں پھنس جاتے تھے. کیوں؟ دوسری رکعت میں تو ٹگنا ہی ہے، ٹگنا ہے، صبر کر لیتے تھے. بہرحال تو یہ لمبی لمبی نمازیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. یہ بھی بتا دوں آپ کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے. یہ بھی سن لو، یہ سب غیر سنت چیزیں ہیں. کہہ رہے ہیں حضرت حناد ایک محدث ہیں، ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ روتے تھے. ایک مرتبہ صبح کو ہمیں سبق پڑھاتے تھے، اس کے بعد وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر زوال تک نفلیں پڑھتے رہے. دوپہر کو گھر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر میں آ کر ظہر کی نماز پڑھائی، عصر تک نفلوں میں مشغول رہے، پھر عصر کی نماز پڑھائی، اور قرآن پاک کی تلاوت مغرب تک فرماتے رہے. مغرب کے بعد میں واپس چلا آیا. میں نے ان کے ایک پڑوسی سے تعجب سے کہا یہ شخص کس قدر عبادت کرنے میں. اس نے کہا 70 برس سے ان کا یہی عمل ہے، اور اگر تم ان کی رات کے بعد دیکھو گے تو اور بھی تعجب کرو گے. گویا کبھی فرصت نہیں، نہ کسی سے ملاقات، نہ کچھ. آگے آئیں، یہ دیکھتے ہیں سعید بن مسیب کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ 50 برس تک سعید بن مسیب نے 50 برس تک عشاء اور صبح ایک ہی وضو سے نماز پڑھی ہے، 50 برس تک. اور کہتے ہیں کہ امام غزالی نے ابو طالب مکی سے نقل کیا کہ 40 تابعیوں سے تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ وہ عشاء کی وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے، اور ان میں سے بعض کا 40 برس تک یہی عمل رہا ہے. کہتے ہیں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بھی بتایا نا کہ سب کو ریحے پہ ٹال دے رہے ہیں حضرت زکریا صاحب، ہم ان کو ریحے پہ بھی نہیں ٹالیں گے، ریحے بھی نہیں کہیں گے ان کے بارے میں. چلیں، ہے نا. کہہ رہے ہیں کہ رضی اللہ عنہ کے متعلق
تو بہت کثرت سے یہ چیز نقل کی گئی ہے کہ 30 یا 40 یا 50 برس عشاء اور صبح ایک وضو سے پڑھتے تھے. اور یہ اختلاف نقل کرنے والوں کے اختلاف کی وجہ سے ہے کہ جس شخص کو جتنے سال کا علم ہوا اتنا ہی نقل کیا. یہاں پہ ایک مولوی ہے، اردو نیوز کا مفتی ہے، مفتی اردو نیوز کہلاتا ہے. اس کی ایک کیسٹ مجھے کسی صاحب نے بتلائی، تو اس نے بدعقل ہے، وہ متعصب ہے اور منافقوں کی طرح سعودیہ میں رہ رہا ہے وہ، بہرحال اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے. تو وہ اس نے ایک کیسٹ میں کسی بھائی نے ہمیں سنائی، اس نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ 50 برس تک وہ ایک وضو سے، عشاء کے وضو سے جو ہے نماز پڑھتے تھے فجر کی. یہ جلنے والے ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، ورنہ اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں جلنے والے نہیں، نالائق. تو خود دیکھ، تو اپنے آپ کو مفتی بنتا ہے، ذرا سوچ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیا؟ یہ تو سنت کے خلاف عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم نہیں دی ہے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سراسر خلاف. ان کے بیوی بچے نہیں تھے 40 برس تک، اپنے بیوی سے نہیں ملتے، کیا کرتے تھے وہ؟ یہ سنت کے خلاف ہے، اور سنت کے خلاف عمل کوئی بھی کرے وہ خلاف ہے. کہتے ہیں، اب یہاں آیا، کہتے ہیں امام شافعی کا معمول تھا کہ رمضان میں 60 قرآن شریف نماز میں پڑھتے تھے. نعوذ باللہ، جھوٹ کی تو تھوک بھاؤ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، یہ تھوک بھاؤ. زکریا صاحب دیوبند کے مدرسے سے تھوک بھاؤ بک رہے ہیں. لو اور سنو، ایک شخص کہتے ہیں کہ میں کئی روز تک امام شافعی کے یہاں رہا، صرف رات کو تھوڑی دیر سوتے تھے. امام احمد بن حنبل رہے 300 رکعتیں روزانہ پڑھتے تھے. ہاں، 300 رکعتیں روزانہ پڑھتے تھے. میں سوچتا ہوں کتنے بڑے بڑے ائمہ جو دین کے مہمات میں مشغول رہتے تھے، ہے نا، اتنے بڑے بڑے لوگ جو اپنی تجارتیں بھی کرتے تھے، جتنے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے لوگوں کو قرآن و سنت کی دعوت دی، ایسے لوگ ان کے لکھے ہوئے کے مطابق ان میں پھنسیں گے. یہ کیا بتلانا چاہتے ہیں میرے عزیز؟ ایسے یہ جھوٹ ہے، یہ اتہام اور بہتان ہے ان ائمہ کے اوپر. اگر یہ سنت کے محب تھے اور یقیناً تھے، یہ ایسی باتیں نہیں کر سکتے تھے. یہ زکریا کی اپنے ذہن کی اپج اور پیدائش ہے. اور یہ جس نے بھی تعویل وہ کیا ہے، یہ گپ چھوڑی ہیں ان اماموں کے بارے میں. جو لوگ جہاد اور جو لوگ جو ہے قرآن و سنت کی حفاظت میں لگے تھے، وہ راتوں کو 60 قرآن پڑھیں گے، راتوں کو 60 قرآن پڑھیں گے. یہ کہاں، یہ کیا یہ بکواس کر رہے ہیں؟ یہ سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال ایک میں اب یہیں پر یہ صفحہ 66 کا واقعہ ہے. آخری باتیں ہیں، بس میں ختم کر رہا ہوں. صفحہ 81 آپ اٹھا کے دیکھیں. صفحہ 81 کے اندر جناب زکریا صاحب نے حضرت زین العابدین کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت زین العابدین روزانہ 1000 رکعت پڑھتے تھے. اللہ اکبر. آپ 150-200 میں پھنسے ہوئے تھے، ہاں، اور ایک قدم اچھالا گیا، تگنا چوگنا بنا دیا گیا. کیا 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور تہجد کبھی سفر یا حضر میں لگا نہیں کرتے تھے، ہے نا. 1000 نماز. میں سمجھتا ہوں 1000 نمازیں 1.5 منٹ میں ہم جیسے گنہگار اگر 1 رکعت پڑھیں، جبکہ 1.5 منٹ میں 1 رکعت نہیں ہوتی. 1.5 منٹ میں 1 رکعت کوئی نہیں پڑھ سکتا، جبکہ ہماری نمازیں جلدی جلدی ہوتی، وہ 1.5 منٹ میں بھی نہیں ہو سکتی 1 رکعت. لیکن سپوز مان لو، فرض کر لو، ہم جیسے گنہگار اگر 1 رکعت میں 1.5 منٹ لگائیں، ہے نا، تو اس کو ذرا جوڑو ذرا، تو معلوم ہے 1000 میں جوڑو گے تو کتنے منٹ لگیں گے؟ 1.5 منٹ 1000 کے حساب سے جوڑو تو 25 گھنٹے بنتے ہیں. کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ 25 گھنٹے بنتے ہیں ٹوٹل. 1.5 منٹ کو اگر آپ کلیکشن کرو اور 1000 میں تو 25 گھنٹے بنتے ہیں. اور دن اور رات میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے ہوتے ہیں. 1 گھنٹہ یہ زیادہ نکلا. گپ اس طرح سے ہوتی ہے. ہم جیسے گنہگار اگر پڑھ، اب اس میں پیشاب بھی ہے، پیخانے بھی ہیں، فرض نمازیں بھی ہیں، اور بھی حقوق ہیں، ہے نا، اور بھی حقوق ہیں نا، وہ نکال دو. 4 گھنٹے 5 گھنٹے نکال دو. سونا ہونا بھی ہے کہ نہیں سونا ہے؟ اس طرح سے 10 گھنٹے. میرے بھائی یہ کیا گپ ہے؟ یہ تو آدھے منٹ میں بھی 1 رکعت نہیں ہو رہی ہے. یہ فٹافٹ یہ کوے کی چونچ جیسے آج حنفی ماننے والے لوگ مارتے ہیں، جیسے ہم یہاں دیکھتے ہیں مسجدوں میں، سٹا سٹ مارتے ہیں. ایسا اللہ کی پناہ، مجھے حیرت ہوتی ہے، اتنی جلدی جلدی نماز ہے. بہرحال حضرت اویس قرنی کا واقعہ ذکر کیا ہے انہوں نے صفحہ 82 کے اندر. کہتے ہیں
حضرت اویس قرنی، اور ظاہر ہے صحیح مسلم میں ان کا ذکر آیا ہے، اور یہ تابعی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف انہوں نے اس لیے نہیں دیکھ سکے، یہ نہ دیکھ سکے اس لیے کہ یہ اپنی ماں کی خدمت کرتے تھے، اپنی ماں کی خدمت چھوڑ کر کے نہ جا سکے، ماں نے اجازت نہ دی، اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کر سکے۔ ان کی فضائل آئی ہیں صحیح مسلم کی روایت سے۔ ان کے بارے میں گپ چھوڑ رہے ہیں زکریا صاحب، کہہ رہے ہیں کہ حضرت اویس قرنی مشہور بزرگ ہیں، بعض مرتبہ رکوع کرتے اور تمام رات اسی حالت میں گزار دیتے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ کبھی سجدے میں یہی حالت ہوتی کہ تمام رات ایک سجدے میں گزار دیتے۔ ایک ڈھول اور آواز کی کہانی سناؤں میں آپ کو، صفحہ 84، فضائل نماز صفحہ 84 میں دیکھیں، کہتے ہیں مسلم بن یسار جب نماز پڑھتے تو گھر والوں سے کہہ دیتے کہ تم باتیں کرتے رہو، مجھے تمہاری باتوں کا پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر، یہ تو نبی سے بھی بڑھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نماز میں ہوتا ہوں، مجھے بچوں کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے، تو میرا دل کہتا ہے لمبی کروں، لیکن بچوں کے ماؤں کے اوپر شفقت کرنے کی وجہ سے میں اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی سن لیں، اور یہ دیکھیں کہہ رہے ہیں تم باتیں کرتے رہو، مجھے تمہاری باتوں کا پتہ نہیں چلے گا۔ ربی کہتے ہیں میں جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں مجھ پر اسی کا فکر سوار ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کیا کیا سوال و جواب ہوگا۔ عامر بن عبداللہ جب نماز پڑھتے تو گھر والوں کی باتوں کی تو کیا خبر ہوتی، ڈھول کی آواز کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ ڈھول کس لیے پیٹا جاتا تھا؟ یہ دیوبند کا ڈھول تھا جو پیٹتے تھے وہ بیچارے ہیں۔ پھر ڈھول کا کیا یہاں ذکر؟ یہ ڈھول اور نماز ہے۔ یہ کون سی نماز ہے؟ ڈھول اور نماز ہے۔ ان سے پوچھا تمہیں نماز میں کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی؟ فرمایا ہاں مجھے اس کی خبر ہوتی ہے کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہوگا۔ اللہ کے نبی کو فکر نہیں ہوتی تھی؟ سنیں، خیال آنے پر ایک بات آئی، کہتے ہیں کہ ایک صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ انہوں نے ان سے کسی نے دریافت کیا کہ تمہیں نماز میں کوئی چیز یاد آ جاتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نماز سے بھی کوئی زیادہ محبوب چیز ہے جو نماز میں یاد آئے۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے ہیں کہاں کہاں آپ نبی کے بھی شان سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے سلام آپ نے پھیرا اور فوراً اٹھ کے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے۔ پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے کہ اللہ کے نبی آپ نے سلام پھیرا اور پھر گھر میں گئے؟ آپ نے فرمایا میں نماز میں تھا، مجھے یاد آیا کہ میرے گھر میں صدقے کا کچھ سامان رکھا ہوا ہے، میں نماز کیسے پڑھوں اور ابھی وہ چیز رکھی ہوئی ہے، میں اس کو تقسیم کر دوں۔ تو پھر اس کے بعد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تو یہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تو یہ ہو کہ آپ پیچھے والوں کی بھی خبر رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بچہ روئے تو اس کی آواز کا بھی ان کو اطلاع ہو، خبر ہو، اور وہ یاد آ جائے کہ بچہ رو رہا، اس کی ماں آئی ہوگی، وہ یاد آ جائے۔ اور یہ کون سے بزرگ ہیں بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں وہ بھی کوئی نماز ہے جو یاد آئے؟ سوچیں آپ، یہ ولی کی نماز ہے اور وہ نبی کی نماز تھی۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ولی نبی کے نمازوں سے افضل نماز ادا کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ تبلیغی جماعت کے بھائیوں یہ دیکھو، میں بڑے جلدی میں ہوں، آئیے ایک آخری واقعہ بلا ٹکٹ مسافر کا میں آپ کو سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخری واقعہ ہے، ایک بزرگ کی خدمت میں ایک شخص ملنے کے لیے آیا، ایک بزرگ کی خدمت میں ایک شخص ملنے کے لیے آیا، وہ ظہر کی نماز میں مشغول تھے، وہ انتظار میں بیٹھ گیا۔ سنو، وہ ظہر کی نماز میں مشغول تھے، وہ انتظار میں بیٹھ گیا۔ جب نماز سے فارغ ہو چکے تو نفلوں میں مشغول ہو گئے، اور عصر تک نفلیں پڑھتے رہے۔ یہ بیچارہ انتظار میں بیٹھا رہا، نفلوں سے فارغ ہوئے تو عصر کی نماز پڑھی، اور جب نماز عصر سے فارغ ہوئے تو ذکر میں مشغول ہو گئے اور مغرب تک مشغول رہے، پھر مغرب کی نماز پڑھی اور نفلیں شروع کر دیں، عشاء تک اس میں مشغول رہے۔ یہ بیچارہ انتظار میں بیٹھا رہا، عشاء کی نماز پڑھ کر پھر نفلوں کی نیت باندھ لی اور صبح تک اسی میں مشغول رہے، پھر صبح کی نماز پڑھی اور ذکر شروع کر دیا اور اوراد و وظائف پڑھتے رہے۔ اسی میں مصلی پہ یہ دعا مانگی کہ بیٹھے مصلی پہ بیٹھے بیٹھے آنکھ جھپک گئی تو فوراً آنکھوں کو ملتے ہوئے اٹھے اور استغفار کرنے لگے اور دعا پڑھی اعوذ باللہ من عین لا تشبہ من النوم، اللہ سے پناہ مانگتا ہوں ایسی آنکھ سے جو نیند سے بھری ہو۔ میں سوچتا ہوں وہ بیچارہ لٹو وہ کس لیے بیٹھا تھا؟ یہ ولی ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت تھی؟ وہ کوئی ان سے پیسہ مانگنے آیا تھا یا چندہ مانگنے آیا تھا جو پھٹاپٹ نمازیں کی نیتیں باندھ رہے ہیں؟ تبلیغی جماعت بھائی، یہ لطیفہ ہے۔ لطیفہ کیا معلوم ہے؟ ایک آدمی ٹرین میں سفر کر رہا تھا بلا ٹکٹ، میں نے کہا نا اس کا عنوان ہے بلا ٹکٹ۔ ٹرین میں سفر کر رہا تھا، بیٹھے بیٹھے دیکھا، میں سمجھتا ہوں انہی لوگوں میں کوئی رہا ہوگا، ٹی ٹی آ گیا، ٹکٹ چیکر، اس نے پھٹ سے اس نے نماز کی نیت باندھ لی، نماز پڑھتا رہا، ٹی ٹی بیٹھا ہے انتظار میں، سلام پھیرا تو نظر دوڑائی دو، پھر بھی بیٹھا، پھر اٹھا، پھر 4 رکعت کی نیت باندھ لی،
پھر پڑھتا رہا، پھر 4 رکعت پہ بھی وہ نہیں گیا اور ٹی بیٹھا رہا، جب دیکھا تو 100 رکعت کی نیت باندھ لی. یہ انہی میں سے رہیں گے. یہ طریقہ بتلایا جا رہا ہے تبلیغی جماعت. ایسے کرو نماز سے تو تمہیں یہ بچت ہے. اس طرح سے یہ اخلاق ہے، یہ اخلاق بتایا جا رہا ہے. کیا نبی کے یہی اخلاق تھے؟ کیا ہمارے نبی کی یہی سنت رہی ہے کہ کوئی ضرورت مند تمہارے پاس آئے، کوئی حاجت مند تمہارے پاس آئے اور تم اس کے ساتھ یہ پیش کرو؟ یہ عبادت ہے، یہ دین ہے. یہ کون سا اسلام پیش کیا جا رہا ہے؟ یہ وہی اسلام ہے جو یہودیوں کا، نصرانیوں کا، برہمنوں کا، غیر مسلموں کا اسلام ہے. یہ وہ اسلام نہیں ہے جو ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. ہمارا اسلام وہ ہے نمازیں بھی پڑھو، لوگوں کے حقوق ادا کرو، بچوں سب کچھ ادا کرو، اس طرح سے اللہ کی عبادت کرو. یہ ہے اصل اسلام. یہ ڈھونگ ہے، یہ دھتورا ہے، یہ فریب ہے، یہ زکریہ صاحب کا اپنا گھر کا بنایا ہوا مذہب ہے، یہ دیوبند کا دھرم ہے. میرے تبلیغی جماعت کے بھائیوں، اس طرح کے باتوں میں نہ آؤ، اور مسلمانوں تم بھی اپنی آنکھوں کو کھولو، اس طرح کی باتوں میں نہ آؤ. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایسے شر اور فتنے سے محفوظ رکھے، اور یہ تبلیغی نصاب کے ان جیسے بنڈل اور گپ اور جھوٹ بکواسوں سے، جسے فضائل اعمال نہیں فضائل جھوٹ ہونا چاہیے تھا، سمجھ رہے ہیں، محفوظ رکھے. اور اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے. آمین یا رب العالمین. آئندہ محاضرہ فضائل ذکر کے اوپر انشاءاللہ میں تیاری کر کے آیا تھا، لیکن چونکہ وقت زیادہ ہو گیا، آئندہ فضائل ذکر اور اس کے بعد فضائل تبلیغ اور اس کے بعد سنیں آپ ایک ایک سے عجوبے میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.